बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर सी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th चैप्टर नक़्ल व हमल ख़बर रसानी और इंसानी ज़राए की तरक्की पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इनकी माशी अहमियत, सियासी अहमियत और माशरती अहमियत भी पढ़ेंगे और पाकिस्तान में ज़राए नक़्ल व हमल का रवायती और जदीद तरीक़ा पढ़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मेहनत की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल पाकिस्तान में पढ़ेंगे, इनकी हरकत पजीरी, इनकी इक़साम, इनको मुतासर करने वाले अवामिल और इजाफ़ा करने वाले अवामिल जो कि मेहनत की हरकत पजीरी में इजाफ़ा करते हैं और उनमें रुकावट डालने वाले। इसके अलावा बेरोज़गारी, आबादी और जमीयत मेहनत के हक़ाइक़ और मसाइल भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो नक़्ल व हमल और ख़बर रसानी के ज़राए की मुआशी, सियासी और अहमियत जो है वो पढ़ेंगे। ज़राए नक़्ल व हमल में क्या क्या शामिल है? रेलें, सड़कें शामिल हैं, बहरी हवाई रास्ते, बरी रास्ते शामिल हैं, जबकि ख़बर रसानी के ज़राए में अखबारात, डाक, टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इंटरनेट वगैरह शामिल है। इन्हें रस्ल रसाइल या अबलाग़ आमा के रसाइल भी के ज़राए भी कहा जाता है। इन ज़राए की मौशी अहमियत भी है, सियासी भी और समाजी भी, क्योंकि ये मुल्क के दिफा को मजबूत करते हैं, अमन व अमान को बहाल करते हैं, तहज़ीब व तमद्दन में निखार पैदा करते हैं, ख़ाम माल और मसनूआत की नक़्ल व हमल और अफरादी क़ुव्वत की नक़्ल व हरकत को सहल बनाकर मुल्क की माशी और माशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। नक़्ल व हमल और ज़राए ख़बर रसानी की सबसे पहले हम मुआशी अहमियत पढ़ेंगे कि इकनॉमिक्स के लिहाज से इकॉनमी में इनकी क्या अहमियत है। तो कुदरती वसाइल से इस्तेफ़ादा नक़्ल व हमल की बदौलत ही मुमकिन है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात हैं, उन्हें दूर दराज इलाकों में पहुँचाना मकसद है, लेकिन ये ज़राए मवासलात की बदौलत ही मुमकिन है कि उन्हें दुश्वार गुज़ार इलाकों और पहाड़ियों से निकाल कर पैदावारी यूनिट तक हम पहुँचा सकें। जब भी किसी इलाके में मादनी ज़खायर का पता चलता है तो ज़राए नक़्ल व हमल की मदद से ही उनके साथ रब्ता हो सकता है। मज़ीद ये कि जो जंगलात हैं उनसे हासिल करदा लकड़ी भी इन्हीं ज़राए के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचाई जाती है। अगर ये ज़राए पसमानदा हों, अगर सड़कें नहीं हैं, रेलवे लाइन्स नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? कुदरती वसाइल बेकार पड़े रहेंगे और माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। इसके बाद ख़ाम माल कारखानों तक पहुँचाना। ज़राए नक़्ल व हमल की बदौलत मुख्तलिफ़ सनतों के लिए ख़ाम माल मुख्तलिफ़ मकामात से कारखानों तक पहुँचाया जाता है। मिसाल के तौर पर कपास और गन्ना खेतों में पैदा होता है, लेकिन ज़राए नक़्ल व हमल की बदौलत उन्हें कारखानों तक पहुँचाया जाता है। इसी तरह से बनास्पति घी के लिए तेल, बनोला, जूतों के कारखानों के लिए चमड़ा मुख्तलिफ़ इलाकों और मंडियों से हासिल करके हम कारखानों तक पहुँचा सकते हैं। फिर तैयारशुदा माल को मंडियों तक पहुँचाना भी ज़राए नक़्ल व हमल की बदौलत ही मुमकिन है। ठीक है, जब सामान मंडी कारखानों में तैयार हो जाता है, मसनूआत सारिफिन के लिए तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें मंडियों तक भेजना होता है। इस तरह से नक़्ल व हमल के ज़राए की वजह से ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और अशिया की तलब और रसद में वुसअत पाई जाती है। हर इलाके को उसकी ज़रूरत के मुताबिक अशिया मिल जाती हैं। बैरूनी मंडियों में अशिया भेजने और मंगवाने के लिए हवाई, बरी और बहरी रास्ते ही इस्तेमाल होते हैं। कीमतों में इस्तेहकाम पाया जाता है ज़राए नक़्ल व हमल की वजह से, यानी जो अशिया जिन इलाकों में ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं वहाँ से कमी वाले इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। इस तरह पूरे मुल्क में अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम पाया जाता है। मिसाल के तौर पर चीनी मुल्क के मुख्तलिफ़ मखसूस इलाकों में तैयार होती है, लेकिन ज़राए नक़्ल व हमल की बदौलत ये कराची से पेशावर तक पहुँचाई जाती है। पूरे मुल्क में इसकी एक ही कीमत होती है। फिर मसारफ़ पैदाइश में कमी आ सकती है। अगर ज़राए नक़्ल व हमल तरक्की याफ्ता हों तो अशिया को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, तक़सीम कार का असूल अपनाया जाता है। हर इलाके में इन अशिया की पैदाइश में तखसीस या तक़सीम कार हासिल कर ली जाती है, जहाँ पर ख़ाम माल सस्ता और वाफर मकदार में मौजूद होता है और ये अशिया दूसरे इलाकों में भिजवाई जाती हैं। तक़सीम कार के तहत चूँकि एक काम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाँट कर बार बार करना पड़ता है, इस तरह काम में महारत पैदा होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, लागत पैदाइश कम हो जाती है। रोज़गार का हसूल भी इन्हीं ज़राए की बदौलत है। लाखों मज़दूरों को रोज़गार जो मैसर आता है वो ज़राए नक़्ल व हमल के तरक्की याफ्ता होने की वजह से ही मैसर आता है। पाकिस्तान में रेलवे, PIA, ट्रांसपोर्ट कंपनियों में लाखों अफराद काम करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन में हज़ारों आदमियों को रोज़गार मैसर है।
محکمہ ڈاک ٹیلی فون، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پرنٹ میڈیا سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں اور روزی حاصل کرتے ہیں۔ پھر مزدوروں کی نقل و حرکت جو ہے اس میں بھی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان ذرائع کی بدولت مزدور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر جب یہ ذرائع پسماندہ ہوتے تھے تو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بامشکل جاتے تھے۔ آج پاکستان کے لاکھوں افراد روزگار کی تلاش میں دوسرے ممالک میں بھی پہنچ چکے ہیں، جو کہ انہی ذرائع کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے تجارت کا فروغ بھی انہی ذرائع کی بدولت ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی بدولت ملکی اور غیر ملکی تجارت کو بھی فروغ حاصل ہے۔ اشیاء اندرون ملک ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور مختلف ممالک کے درمیان آسانی سے لائی اور لے جائی سکتی ہیں، جس سے تجارتی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں اور ملکی اور غیر ملکی تجارت ترقی کرتی ہے۔ طلب اور رسد میں باہمی ربط بھی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں پر اشیاء زیادہ ہوتی ہیں وہاں سے کم، جہاں پر اشیاء ہوتی ہیں وہاں پر لے کے جائی جا سکتی ہیں انہی ذرائع کی بدولت، اور جہاں پر ان کی طلب ہوتی ہے وہاں پر پہنچائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ آج دیہات میں پیدا ہونے والی اشیاء شہروں میں دستیاب ہیں، شہروں میں جو تیار ہوتی ہیں مصنوعات وہ دیہاتوں میں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے طلب اور رسد میں باہمی ربط جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ پھر افراط آبادی کا بوجھ کم کرنے میں بھی مدد ہوتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی بدولت آبادی کی گنجانی بھی صرف چند شہروں تک محدود نہیں رہتی بلکہ مختلف علاقوں میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ افراد یا زیادہ آبادی والے علاقے سے لوگوں کو کم گنجان والے علاقوں میں لے کر آباد کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح افراط آبادی کا بوجھ جو ہے وہ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر منڈی میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ مختلف اشیاء و خدمات کو مختلف علاقوں اور ممالک میں پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے دور دراز منڈیوں تک اشیاء کو پہنچا کر منڈیوں کو وسعت نصیب ہوتی ہے۔ جوں جوں شے کی مانگ بڑھتی ہے، سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کاروبار پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ اپنی مصنوعات، اپنی بنائی ہوئی اشیاء کی تشہیر، پبلسٹی بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی سیاسی اہمیت پڑھتے ہیں کہ ذرائع نقل و حمل کی سیاسی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملک کے دفاع کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنا یہ ذرائع جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرف دشمن کا زور زیادہ ہوگا اس طرف اسلحہ اور افواج کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ پھر وائرلیس کے ذریعے افواج کی نقل و حرکت سے متعلق جو ہے متعلقہ یونٹ تک ہدایات پہنچائی جا سکتی ہیں۔ دشمن کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا ہے اور دشمن کے غلط پروپیگنڈے کا جو اثر ختم کرنا ہے، اس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کے اندر جو استحکام ہے، اگر ملک کے اندر اندرون ملک کسی علاقے میں امن کا خطرہ ہو تو پولیس کی بھاری جو تعداد ہے اس کو اس طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جہاں حالات خراب ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر فوج کو بھی طلب کر لیا جاتا ہے، اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اچھے نقل و حمل کی ذرائع کی بدولت۔ پھر ذرائع نقل و حمل کی یہ خبر رسانی کی معرفت جو ہے لوگوں کو ابھی جیسے سیلاب آئے ہوئے ہیں تو لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلے سے اپنا بندوبست کر لیں۔ سیلابوں میں اگر وہ گھر جائیں تو کشتیوں اور دوسرے ذرائع کی مدد سے انہیں متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات تک بھی پہنچایا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان علاقوں میں خوراک اور کپڑے پہنچائے جاتے ہیں۔ نیز زلزلہ دیگر قدرتی آفات کی صورت میں متاثرین تک امداد جو ہے وہ بھی پہنچائی جاتی ہے۔ اس کی معاشرتی اہمیت دیکھتے ہیں۔ نقل و حمل کے ذرائع اگر اچھے ہوں گے، خبر رسانی کے ذرائع اگر اچھے ہوں گے تو لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں گے، حالات جاننے کے بعد ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، اسے اخوت اور بھائی چارہ بڑھے گا، مختلف علاقوں کی تہذیب، تمدن، ثقافت، مذہب، رسومات وغیرہ کا پتہ چلے گا۔ اس طرح علاقوں کے افراد کے درمیان باہمی ربط اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ پھر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نہ صرف ملکی حالات سے آگاہی ہوتی ہے بلکہ انسان دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور اس کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی شعور بیدار ہوتا ہے۔ پرنٹ میڈیا، ڈاک تار، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کے ذریعے عزیزوں، رشتہ داروں کی خبر گیری رکھی جا سکتی ہے، دکھ، سکھ، شادی بیاہ اور بیماری کی خبر مل سکتی ہے، جبکہ ریلوں، بسوں، ہوائی راستوں کے ذریعے ان لوگوں سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں طلبات ان ذرائع کی بدولت اپنے اسکول کالجوں میں پہنچتے ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ان ذرائع کی بدولت اشاعت تعلیم میں مدد ملتی ہے، تہذیب و تمدن میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ پھر موسیقی، ڈرامے، فیچر پروگرام لوگوں کی تفریح کا سبب بنتے ہیں۔
ذرائع نقل و حمل کی ترقی حادثات میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ آج بڑے بڑے چوراہوں پر آمد و رفت کو برقی آلات کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بڑے چوراہوں پر ٹیلی ویژن کیمرے نصب ہوتے ہیں جو حادثوں میں قصوروار افراد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر چوروں، ڈاکوؤں اور راہزنوں پر قابو پانے کے لیے یہ ذرائع مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ذرائع مواصلات اور خبر رسانی کی اہمیت کا جائزہ مختلف زاویوں سے لینے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملکی، معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے ان ذرائع کا ترقی یافتہ ہونا ایک اہم شرط ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ معاشی سرگرمیوں اور آمد و رفت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہٰذا صنعتی، زرعی ترقی اور خدمات کے شعبوں کی ترقی ذرائع نقل و حمل اور وصل و رسائل کی مرہون منت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذرائع معیشت کے مختلف شعبوں میں باہمی ربط پیدا کرتے ہیں اور قومی زندگی کے ہر میدان میں معاشرتی، سیاسی اور معاشی ترقی پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم پاکستان میں ذرائع نقل و حمل کا روایتی نظام دیکھتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جدید نظام بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا روایتی نظام دیکھتے ہیں۔ روایتی نظام میں پاکستان ریلوے، ٹھیک ہے، یعنی ریلیں، سڑکیں، شہرات، جہاز رانی، بندرگاہیں اور ہوائی راستے شامل ہے یا ہوائی سفر شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان ریلوے کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ریلوے کے ایک اہم ذریعہ آمد و رفت ہے۔ اس کی افادیت اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ریلوے ملک میں آمد و رفت کا ایک سستا ذریعہ ہے۔ ہر سال کروڑوں افراد اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک آتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں ٹن سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کے مختلف معاشی شعبوں کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اسی کی مدد سے زرعی شعبے میں کھاد، بیج، زرعی آلات وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور زرعی مصنوعات اور خام مال کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچایا جاتا ہے۔ صنعتی شعبے کی ترقی بھی ریلوے کی مرہون منت ہے۔ پاکستان میں صنعتی خام مال کی فراہمی کرنی ہو یا صنعتی مصنوعات کو منڈیوں تک لانا ہو تو وہ ریلوے لائنز اور ریلوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ریلوے کے ذریعے کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم پر آنے والے لاکھوں ٹن مال ملک کے دور دراز علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تمام اہم ضروریات زندگی جس میں خوردنی تیل، پٹرول، گندم، چاول، چینی وغیرہ شامل ہے، ریلوے کے ذریعے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں تاکہ کسی مقام پر ان کی قلت واقع نہ ہو۔ پھر دور دراز تعمیراتی منصوبوں کے لیے سیمنٹ، سریا، مشینری ریلوں کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے۔ پھر ملک میں اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو اس کے دوران بھی ریلوے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ملک کی دفاع کو مقدم رکھنے اور ملک میں امن عامہ کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ روزگار کی فراہمی کا بھی سبب ہے۔ لاکھوں افراد اس شعبے سے وابستہ ہیں اور پاکستان ریلوے قومی یکجہتی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو شارٹلی ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوسچن آنسرز میں جو ہے وہ آتا ہے۔ پاکستان میں سڑکیں یا شاہرات، روڈز اور ہائی ویز دیکھنی ہے۔ پاکستان میں سڑکیں اور شاہرات تقریباً 90% آمد و رفت و نقل و حمل کا سبب بنتی ہیں۔ مختلف مقامات، علاقوں، ممالک کو سڑکوں، شاہرات کی مدد سے ہی ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے۔ اسی طرح سے دور دراز اور پہاڑی علاقے جہاں پر ریلوے لائن بچھانا مشکل ہوتا ہے، وہاں سڑکیں ان لوگوں کو باقی دنیا سے رابطہ قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو پاکستان تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے زرعی ملک ہے۔ آبادی کا تقریباً 70% حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے، جن میں سے اکثر دیہات جو ہے ریلوے لائن کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا سڑکوں کے ذریعے انہیں بڑے شہروں سے ملایا گیا ہے۔ اسی طرح سے زرعی خام مال کی نقل و حمل کا کام بھی اسی ذریعے سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے دیہات کی ترقی کا راز بھی سڑکوں کی تعمیر و ترقی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر دیہات کچے راستوں کے ذریعے سڑکوں تک ملائے گئے ہیں۔ اب پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، اس سے دیہی زندگی بھی خوشحال ہو رہی ہے۔ ملک میں سڑکوں کی تعمیر سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ملک میں ٹریکٹروں، ٹیوب ویلوں، تھریشروں کا استعمال زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے ملک میں زرعی خوشحالی بھی بڑھ جائے گی۔ دیہاتوں میں ضروریات زندگی، دیگر آسائشات کی باہم رسانی کے لیے سڑکوں کی تعمیر ضروری ہے تاکہ ملک کے وسائل کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ سڑکوں کی تعمیر صنعتی ترقی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے صنعتیں ایک جگہ مرتکز نہیں ہو پاتی بلکہ مختلف علاقوں میں قائم رہتی ہیں۔ پہاڑی، نشیبی، دریاؤں کی گزرگاہوں والے علاقوں میں جہاں ریلوے لائنوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، انہیں ہم سڑکوں سے ہی ملاتے ہیں۔
چھوٹے اور تھوڑے سفر کے لیے ریلوے کی بجائے سڑکیں زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں، اس سے وقت بھی ضائع نہیں ہوتا۔ سڑکوں کی وجہ سے ذرائع نقل و حمل سستے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر بسوں اور سڑکوں کے ذریعے بار برداری ریلوں کے مقابلے میں زیادہ سستی ہوتی ہے۔ ملک بھر میں پٹرول کی رسد بھی سڑکوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ سڑکوں کی کل لمبائی دیکھ لیں 2,95,000 میل تھی جب پاکستان بنا، ٹھیک ہے۔ ان میں 95,000 میل پکی تھیں، 2 لاکھ میل کچی سڑکیں تھیں۔ تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں 5,290 میل پکی سڑکیں اور 8,731 میل کچی سڑکیں ہیں، جبکہ مشرقی پاکستان میں کل 240 میل پکی سڑکیں آئیں۔ اس طرح ہمارے حصے میں 4,021 میل پکی اور کچی سڑکیں آئیں جو ملکی ضرورت کے لیے ناکافی تھی، اور ان میں سے اکثر کی حالت جو تھی وہ خراب تھی، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہم سے کئی گنا زیادہ لمبی سڑکیں موجود ہیں۔ اب جو ہے تازہ ترین صورت کے مطابق پاکستان میں سڑکوں کی کل لمبائی 2,64,401 کلومیٹر ہوگی، جن میں سے 65% جو ہیں بہتر معیار کی پختہ اور 35% پست معیار کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لاہور سے لے کر اسلام آباد M2، پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد M3، اسلام آباد سے پشاور موٹر وے M1 اور خانے وال سے ملتان تک M4 جو ہے موٹر وے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم جہاز رانی دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جہاز رانی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ پاکستان میں زیادہ سمندری راستے نہیں ہیں، عام ٹرانسپورٹ ریلوں اور سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے، تاہم ہمیں غیر ملکی تجارت کے لیے تقریباً کلی طور پر سمندری راستوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی تقسیم کے وقت ہمارے حصے میں کل 3 بحری جہاز آئے جن کی حالت اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو استطاعت وہ بھی کم تھی، لہٰذا پاکستان کے قیام کے بعد جو ہے سمندری ٹرانسپورٹ اور جہاز رانی کے لیے غیر ملکی جہاز ران کمپنیوں پہ انحصار کرنا پڑا، اور تقریباً 40 کروڑ روپے کا زر مبادلہ سالانہ جو ہے ان جہاز ران کمپنیوں کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ حکومت پاکستان نے سمندری ٹرانسپورٹ کی اہمیت کے پیش نظر نیشنل شپنگ کارپوریشن قائم کی۔ 1955 تک پاکستان کے پاس بحری جہازوں کی تعداد تقریباً جو ہے 23 ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کی صلاحیت جو تھی سامان لے کے جانے کی وہ بھی بڑھ گئی، اور پاکستان کے پہلے 5 سالہ منصوبے کے دوران مزید 23 جہاز حاصل کیے گئے، لیکن 9 پرانے جہاز جو کہ بالکل ناکارہ ہو چکے تھے انہیں بیڑے سے نکال دیا گیا۔ منصوبے کے اختتام تک پاکستان میں تجارتی بحری بیڑوں کے جہازوں کی تعداد 37 ہوئی، اور ان کی جو صلاحیت تھی سامان اٹھانے کی یا بار برداری کی وہ 2.95 لاکھ ٹن ہو گئی۔ پھر دوسرا جو منصوبہ تھا اس کے تحت جو بحری بیڑے اس کو مزید وسعت دی گئی، اس طرح سے بحری بیڑے کے پرانے راستوں کو تبدیل کر کے نئے بیرونی راستوں پہ چلانا شروع کیا۔ دوسرے منصوبے کے اختتام تک پاکستان کے تجارتی بحری بیڑے کے جہازوں کی کل تعداد 55 ہوگی، اور ان کی بار برداری کی صلاحیت بڑھ کر 6 لاکھ ٹن ہوگی۔ تیسرے منصوبے کے دوران پاکستان کے تجارتی بحری بیڑے میں جہازوں کی تعداد کل 71 ہو گئی، جس سے 32 جہاز نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ہیں اور بقیہ مختلف ملکی جہاز ران کمپنیوں کی ملکیت میں تھے۔ 1970 تک بار برداری کی صلاحیت یعنی کہ سامان اٹھانے کی صلاحیت جو تھی 7.5 لاکھ ٹن ہو گئی۔ پانچویں منصوبے کے دوران 21 مال بردار اور 3 مسافر بردار جہاز خریدنے کا پروگرام بنایا گیا، جس پر تقریباً 242 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اب 13 نئے جہاز شامل کیے گئے۔ مارچ 2013 تک پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی ملکیت میں 15 بحری جہاز تھے، جن کی پاکستان کی 25% جو تھی غیر ملکی تجارت قومی بیڑے کی مدد سے ملتی تھی۔ 75% تجارت غیر ملکی جہاز ران کمپنیوں کی مدد سے ہوتی تھی۔ اس وقت پاکستان کی غیر ملکی تجارت 2 بندرگاہوں کراچی اور پورٹ قاسم کے ذریعے ہوتی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ کو وسیع کیا گیا اور اس میں مزید توسیع کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا۔ پورٹ قاسم کراچی بندرگاہ کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اب تیل، کیمیائی کھاد، پیٹرول، سٹیل مل کی تمام تر تجارت اس بندرگاہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نیکسٹ جو ہے وہ
ڈرائی پورٹس پڑھیں گے، خشک گودیوں کے قیام کا بنیادی مقصد بندرگاہوں اور دور دراز علاقوں میں مال کی ٹرانسپورٹیشن میں سہولت پیدا کرنا اور برآمدی اور درآمدی تاجوں کی مدد کرنا۔ اب تک پاکستان میں 8 خشک گودیاں قائم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ 1973 میں پہلی خشک گودی لاہور میں قائم ہوئی، پھر 1984 میں حیدرآباد میں ڈرائی پورٹ قائم ہوا، 1985 میں نجی شعبے کی مدد سے سمبڑیال یعنی کہ سیالکوٹ ڈرائی پورٹ قائم ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان ریلوے کی مدد سے 1986 میں ملتان اور پشاور میں خشک گودیاں قائم ہوئیں، 1987 میں کوئٹہ میں ڈرائی پورٹ قائم ہوا، 1990 میں چکلالہ کے قریب راولپنڈی میں خشک گودی قائم کی گئی، اور 1994 میں نجی شعبے کی مدد سے فیصل آباد میں خشک گودی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد ہوائی آمد و رفت جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہوائی آمد و رفت کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسافروں کی ضرورت کے مطابق ہوائی سفر کی اہمیت بھی بڑھی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں افراد اس وقت دنیا کے دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں، ہر سال اربوں جو روپے ہیں زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان روانہ کرتے ہیں۔ ان کی آمد و رفت میں ہوائی سروس اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہوائی آمد و رفت کا جواز نہ ہوتا تو شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر بھی نہ جا سکتے۔ پاکستان میں ہوائی سروس کا آغاز 1956 میں ایک خود مختار ادارے PIA کی تشکیل سے ہوا۔ شروع میں PIA کا فضائی بیڑا 15 طیاروں پر مشتمل تھا، جس میں 10 ڈکوٹا جہاز تھے۔ 1958 میں ان میں مزید 4 طیاروں میں اضافہ کیا گیا۔ 1958 میں PIA کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے کئی اقدامات کیے گئے۔ 1960 میں اس کے جیٹ سروس شروع کی۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے آخر میں PIA کا سلسلہ 14 بین الاقوامی اور 18 ملکی روٹوں تک پھیل گیا۔ اس طرح سے سارے منصوبے جو تھے اس میں پاکستان کے ہوائی جو آمد و رفت کا طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ اس کے بعد ذرائع خبر رسانی ہے۔ پاکستان میں جو روایتی جو خبر رسانی کے ذرائع ہیں ان میں اخبارات، ڈاک، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن شامل ہے، ڈاک خانے شامل ہیں۔ پاکستان میں ڈاک خانے جو ہیں وہ ڈاک کی ترسیل کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اندرونی اور بیرون ملک میں ڈاک جو ہے پارسل، منی آرڈر وغیرہ کی باہم رسانی کی خدمات باہم پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے بیمہ کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، بچت کی اسکیموں کی خرید و فروخت میں بھی مدد دیتے ہیں ڈاک خانے۔ حکومت کے رسیدی ٹکٹ جاری ہوتے ہیں، ریڈیو لائسنس کے اجراء، موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن، ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء اور اسلحہ لائسنس کے اجراء کی خدمت پہنچاتے ہیں۔ 31 مارچ 2017 تک ڈاک خانوں کی تعداد 1,14,096 تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو فگر کو دوبارہ ٹھیک کرتی ہوں۔ 31 مارچ 2017 تک ڈاک خانوں کی تعداد 11,496 ہو چکی تھی، جن میں سے 2,046 ڈاک خانے تھے وہ شہروں میں اور 6,450 دیہی علاقوں میں قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے TCS کوریئر سروس، اس کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ پھر تار اور ٹیلی فون تقسیم کے وقت ملک میں تار اور ٹیلی فون کی سہولت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1948 میں ملک میں تار اور ڈاک کے مشترکہ دفاتر صرف 124 تھے۔ ان کی ترقی کی طرف توجہ دی گئی، ان محکموں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے مختلف شہروں کو ٹیلی پرنٹر کے ذریعے ملایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پاکستان بننے کے بعد ٹیلی فون کے محکمے میں جو ترقی ہوئی، ٹیلی فون سے متعلقہ مشینری تیار کرنے کے لیے ہری پور ہزارہ میں ایک فیکٹری قائم ہوئی، جہاں پر جو تھے یہ ٹیلی فون سے متعلق مشینری قائم کی جاتی تھی، اور کئی شہروں میں نئے ٹیلی فون ایکسچینج قائم کیے گئے۔ پھر پاکستان میں تمام شہروں کو براہ راست ڈائلنگ، ٹھیک ہے نا، کے ذریعے ملایا گیا۔ حال ہی میں پاکستان کا رابطہ دنیا کے تمام بڑے شہروں سے براہ راست ڈائلنگ کے ذریعے بھی ہو گیا ہے۔ ملک میں ٹیلی فون کنیکشنز کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ تقسیم کے وقت ملک میں 52,000 ٹیلی فون تھے، جو کہ بڑھ کر 2017 میں یہ 30,68,000 لائن سے تجاوز کر گئے۔ 7,000 ٹیلی فون ایکسچینج کام کر رہے ہیں۔ موبائل فون کے صارفین کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو آپ کو پتہ ہی ہے موبائل فون کی کمپنیز جیسے کہ یو فون، موبیلنک، پاکٹل، پاک کام، ٹیلی نور، یہ ساری جو ہے اسی سلسلے میں اہم کام کر رہی ہیں۔
پھر جو ہے وہ پاکستان میں نشریات کا سب سے جو پرانا ادارہ ہے وہ ریڈیو ہے. تقسیم کے وقت ملک میں صرف 2 ریڈیو اسٹیشن تھے. ایک لاہور میں تھا، دوسرا پشاور میں تھا. دائرہ بہت محدود تھا. پاکستان بننے کے بعد اس طرف بھی توجہ دی گئی. کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان، سرگودا، فیصل آباد میں نئے ریڈیو پاکستان کا انتظام پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے سپرد کیا گیا. اس وقت ملک میں 30 ریڈیو اسٹیشن سے روزانہ 419 گھنٹے کی نشریات ملکی پروگراموں کے تحت 94, 100, 101 FM انٹرنیٹ پر ہیں اور عالمی سروس ٹرانسمیشن مہیا کرتے ہیں. پھر ٹیلی ویژن جو ہے پاکستان میں 1964 میں اس کی ابتدا ہوئی، جبکہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو ملک میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری دی گئی. اس وقت پاکستان میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ میں 5 ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہیں. ان کے پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے مختلف شہروں جگہوں پر بوسٹر قائم کیے گئے. اس طرح سے ملک کی 85% سے زیادہ آبادی کو ٹیلی ویژن کی سہولت میسر ہے. ملک کے 5 ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کا قومی نشریاتی رابطے کے ذریعے ربط قائم ہے، بلکہ اب تو مصنوعی سیاروں کے ذریعے دنیا بھر میں نشر ہونے والے پروگرام پاکستان میں دکھائے جاتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا انتظام ایک کارپوریشن کے سپرد ہے جسے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے کہ پی ٹی وی ورلڈ، پی ٹی وی ایس ٹی این تو نہیں ہے خیر، پی ٹی وی اسپورٹس اور بہت سے نیشنل آپ دیکھتے ہیں، جیو، اے آر وائی، ایکسپریس نیوز اور بہت سارے جو دوسرے بین الاقوامی جو کمپنیوں نے جو چینلز جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیوں نے چینلز بنائے ہیں وہ بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جدید طریقے خبر رسانی کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو فی الحال اتنا ہی رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم نے ذرائع خبر رسانی پاکستان میں، ذرائع خبر رسانی اور انسانی ذرائع کی ترقی کے بارے میں، نقل و حمل کے بارے میں پڑھا. اس کی معاشی اہمیت پڑھی نقل و حمل کی، جس میں قدرتی ذرائع سے آفادہ خام مال کارخانوں تک پہنچانا، تیار شدہ مال منڈیوں تک پہنچانا، یہ سب اچھے نقل و حمل کی مدد سے ہی ممکن ہے. قیمتوں میں استحکام، مصارف پیدائش میں کمی، روزگار کا حصول، مزدوروں کی نقل و حمل میں سہولت، تجارت کا فروغ، طلب و رسد میں باہمی ربط، افراط آبادی کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد، منڈی میں وسعت اور مصنوعات کی تشہیر وغیرہ معاشی اہمیت اس میں شامل ہے. سیاسی اہمیت میں ملک کا دفاع، اندرونی استحکام، قدرتی آفات سے آگہی اور امداد کی رسائی شامل ہے. معاشرتی اہمیت اس کی اپنی جگہ پر ہے. پاکستان میں ذرائع نقل و حمل کا جو روایتی نظام ہے اس میں پاکستان ریلوے، پاکستان سڑکیں. اچھا، یہ جو سارے ٹاپک ہیں یہ آپ نے 6 to 7 لائنس جیسے میں نے آپ کو بتائیں ہیں اسٹارٹ میں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ فیکٹ فگر بھی بتائیں، بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے. یہ شارٹ کوسچن آنسرز میں ہی آتا ہے. پاکستان ریلوے، پاکستان میں سڑکیں، جہاز رانی، گوشت ہوائی آمد و رفت میں ذرائع خبر رسانی میں ڈاک خانے ہیں، ٹیلی فون ہے، تار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے. ٹھیک ہے. اور جدید جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے ہیں. تو آج کا جو آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، وہ آپ کے پاس معاشی اہمیت، ہم نقل و حمل کی معاشی اہمیت جو ہے پاکستان کے معاشرے میں اس کی کیا معاشی اہمیت ہے وہ آپ نے لکھ کے مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت چھوٹا سا کویسچن میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ نے یہ دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا. اس میں کچھ بھی اگر نہیں آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.